लाखों अफराद ने कई अशरे यानी कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख़ में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीमुशान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहते हैं। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही ख़ानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख़ तामीर की बात करें तो ज़माना क़बल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थीं। लेकिन 221 क़बल मसीह था 206 क़बल मसीह चिन ख़ानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो इसने इन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चिन सल्तनत के शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुशान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिन, याओ और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहीत है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है, 21,196 किलोमीटर। दोस्तों, चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल खानाबदोश हमलावर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमले करते रहते थे। 1234 में चिन ख़ानदान को चंगेज़ ख़ान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ ख़ान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खानाबदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग ख़ानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग ख़ानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। उसी दौर में फ़ौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर्स भी बनाए गए ताकि इन वॉच टावर्स से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। मौर्रखीन के मुताबिक इस दीवार पर 25,000 वॉच टावर तामीर किए गए थे जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ है। इन वॉच टावर्स का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली जबकि बाज़ मुकामात पर 3 मील से भी ज़्यादा है। ये वॉच टावर्स 3 मंजिला थे और इनकी छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नज़र रखने के लिए बाला खाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों, ये वॉच टावर्स एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सिग्नल्स भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मुकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर बाकी टावर्स तक इस हमले के मुतल्लिक खबर दी जाती थी। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक सिग्नल भेजे जा सकते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे।
اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے کی ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے، اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ اور سونگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہوئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالرز بنتی ہے، 95 بلین ڈالرز۔ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بزور طاقت لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چن نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے ہی صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئیں، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی ہے جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ مینگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس پر لوک گیت بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جیائی گوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزہ زاروں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ ساتھیوں، جیائی گوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے
دیوار کا یہ حصہ بشمول درہ جیائیگوان 1772 سے 1539 کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیائیگوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد لیکن ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ مافوق الفطرت ہستی، کوئی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں اور اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور دیکھیے کہ یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کے اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ دوستو، اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ 10 ملین سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس لیے آج دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالرز دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ساتھیوں، اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی مہمجو ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 86 میں چند چینی مہمجوؤں نے اسے عبور کیا۔ ان کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح نے اور ان سب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے پوری دیوار چین کو کئی بار عبور کیا ہے۔ دوستو، تو انسانی ہاتھ سے بنے دنیا کے سب سے بڑے شاہکار کے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کے قدیم ترین عجوبے یعنی اہرام مصر کے متعلق دلچسپ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو بگ سوچو کی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔